बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। ईमान के असबाब क्या हैं? ईमान के असबाब और ईमान के लिए रुकावटें कौन सी चीज़ें बनती हैं, और इस्लाम का तरीका इलाज जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक वो क्या है। आपके साथ दो तीन चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगी। सबसे पहली चीज़, ईमान के असबाब बहुत ज़्यादा हैं, इनमें चंद एक का जिक्र मैं कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि हुसूल इल्म, इल्म की कोशिश करें कि अल्लाह ताला सही इल्म तक हमको पहुँचाए और सही इल्म को इख्तियार करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक दे। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लाकिन्निर्रासिखून फिल इल्म मिनहुमुल मुमिनून व मिनहुमुल मुमिनून युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। ठीक है जी। लेकिन इनमें से जो इल्म में पुख्ता हैं और ईमानदार हैं वो इस वही पर भी ईमान लाते हैं, और जो आपकी तरफ नाजिल की गई है वो उस पर भी ईमान लेकर आते हैं, और जो इस पर भी जो आपसे पहले नाजिल की गई थी। इसका माना यह है कि हमें इल्म के एतबार से सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर नहीं बल्कि तमाम शरीयतों पर ईमान हमें रखना ज़रूरी है। लेकिन वो तमाम शरीयतें पहले वाली तमाम की तमाम मनसूख हो गई हैं और बची है तो सिर्फ एक, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत। नंबर 2, ईमान किस तरह बच सकता है? हक बात को कबूल करना और कबूल करने में तकब्बुर इख्तियार न करना। आप हक बात आपके सामने आ जाए, पहली चीज कुरान, दूसरी चीज हदीस, उसकी दलील आपके पास पहुंच जाए, उसको कबूल करना और उसको कबूल करने में तकब्बुर इख्तियार ना करना, ये आपके ईमान को बचाने के लिए काफ़ी है। दलील क्या है? कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है सूरह क़सस की आयत नंबर 83 में, तिल्कद्दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना गुलुव्वन फिल अर्ज़ि वला फसादा वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। ये आखिरत का घर है, हमने इन लोगों के लिए मखसूस कर देते हैं जो ज़मीन में बड़ाई या फसाद नहीं चाहते, और बेहतर अंजाम तो परहेजगारों के लिए अल्लाह ने रखा है ना, वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। और तीसरी चीज़, ईमान को बचाने के लिए, अपने ईमान को मजबूत करने के लिए कायनात की निशानियों में गौर व फिक्र करना। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के बारे में, आने जाने में अहले अकल के लिए बहुत सी निशानियां हैं। यानी ईमान अपना वो शख्स बचा सकता है और अपने ईमान की हिफाजत वो बंदा कर सकता है जो शख्स जिसके पास अल्लाह ने अकल दी है। और एक और जगह पे फरमाया, वलाकिन अक्सरन नास ला यअक़िलून। बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर इनमें वो हैं जो अकल नहीं रखते। ठीक है जी। इसी तरह अल्लाह ताला के फरामीन को 4 नंबर इसका नुक्ता जो है, अल्लाह ताला के फरामीन को जुटलाने वालों के अंजाम पर गौर व फिक्र, और इसके मुताल्लिक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वो, अफलम यसीरू फिल अर्द फयंजुरू कैफ कान आक़िबतुल लज़ीना अफलम यसीरू फिल अर्द फतकून लहुम क़ुलूब यअक़िलून बिहा औ आज़ान यस्मऊन बिहा। क्या ये लोग ज़मीन पर चलते फिरते नहीं है कि इनके दिल ऐसे हो जाते हैं जो कुछ समझते हैं, और कान ऐसे जिनसे वो कुछ सुन सकते हैं। तो अल्लाह ताला का कुरान करीम में बहुत अजीमुश्शान बयान है, बयानियाँ इसमें मौजूद है
ہم اپنے ایمان کو سب سے پہلے بچائیں، اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو ہمارے معاشرے میں جادو کرنے والے ہیں، جادو کروانے والے ہیں، جادو کر کے لوگوں کے گھروں میں ذلت اور رسوائی جو ہے نا وہ داخل کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ایمان لوٹنا ان لوگوں کا کام ہے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو آپ کے پاس یہ نقاط موجود ہوں گے، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا، اللہ تعالیٰ کی زمین پر چلتے پھرتے لوگوں کے معاملات کو دیکھنا، اور اس کے بعد اپنے آپ پر غور و فکر کرنا، پھر قرآن کو صحیح معنوں میں اس کا ترجمہ پڑھنا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے انشاءاللہ بہترین ثابت ہوں گی۔ اس کا نقطہ جو ہے نا وہ 5 نمبر نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے شرعی احکامات میں موجود نشانیوں پر غور و فکر کرنا۔ فرمایا قرآن کریم میں کتاب انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ولیتذکر اولو الالباب۔ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے، الیک مبارک، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جادوگر حضرات ہمیں سب سے پہلے قرآن کریم کا ایک دھوکہ دیتے ہیں، قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک جادوگر کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں آپ کا علاج کروں گا، آپ کے جنات بھی ختم، آپ کا جادو بھی ختم، آپ کا فنا بھی ختم۔ لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے پاس جو بیسک جو طریقہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو پاگل اور بیوقوف بنانے کے لیے سب سے پہلا کام وہ کرے گا اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد، پھر اس کے بعد وہ یا علی مشکل کشا، یا علی حاجت روا، اور پھر اس کے بعد تنتر منتر پڑے گا اپنی زبان سے اور ادا کرتا جائے گا اور ادا کرتا جائے گا۔ لوگ سمجھے گے جی اس نے تو شروع میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھا، اس نے قرآن بھی پڑھا ہے، اس نے حدیث بھی پڑھی ہے، سارا کچھ پڑھا ہے، لیکن درمیان میں ایسے کچھ الفاظ وہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے جس کے ساتھ جنات اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ایک طرف یہ قرآن کی بھی بے حرمتی کر رہا ہے اور ایک طرف ہمیں بھی خوش کر رہا ہے، ایک طرف یہ ایسے اعمال بد بھی کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اس سے راضی ہیں، ہم اس سے خوش ہیں۔ تو اس لیے جب آپ قرآن کو صحیح معنوں میں آپ کو علم ہوگا کہ یہ شخص کر کیا رہا ہے، آپ کو اس کی پہچان ہوگی تو آپ اس سے آپ بھی بچائیں گے، اپنا ایمان بھی بچائیں گے۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا تو آپ اپنے گھر میں خود بخود ان لوگوں کو داخل کر کے اپنا سب کچھ ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ خواہش پرستی سے دوری، فرمان باری تعالی ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ۔ لہذا آپ اسی دین کی دعوت دیجئے، اسی دین کی، اور جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر ڈٹ جائیے، اس پر ڈٹ جائیے، ٹھیک ہے جی، اس پر ڈٹ جائیں اللہ کے لیے، اور ان کی خواہشات پر نہ چلیے، اور کہ کہہ دیجئے کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل کی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم کسی جادوگر کے ہتھے چڑھتے ہیں تو جان رکھیں کہ ہم قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی جادوگر کی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں تو آپ جان رکھیں کہ ہم اللہ کی نازل کردہ شریعت کا انکار کر رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے ہم انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ہم سے انکار کروایا جا رہا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون۔ پھر ہم نے آپ کے لیے دین کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے، ایک دین کا طریقہ مقرر کیا ہے، اس کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ بس اسی کی پیروی کیجئے جو طریقہ آپ کے لیے مقرر کیا ہے، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے۔ مجھے ایک بات آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے تمام پورے پاکستان، پوری دنیا کے تمام عاملین سے میرا یہ چیلنج ہے، کھلا چیلنج، میں اللہ کے فضل سے چیلنج کرتا ہوں، ڈٹ کے کرتا ہوں۔ مجھے ایک بات کا جواب چاہیے کہ آپ کے پاس اگر قرآن اور سنت کا علم ہے تو آپ یہ تعویذ لکھنے کا کام کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس قرآن اور سنت کا علم ہے تو آپ جنات سے مدد کیوں لیتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس قرآن اور سنت کا علم ہے،
قرآن اور حدیث کا، قرآن کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم ہے تو آپ تعویذوں کو دفن کیوں کرواتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس قرآن اور سنت کا علم ہے تو آپ قرآن کی بے حرمتی کیوں کرواتے ہیں؟ حدیث کی بے حرمتی کیوں کرواتے ہیں؟ لوگوں کو کیوں حکم دیتے ہیں کہ گوشت کو فلاں قبرستان میں پھینک دو، سری کو فلاں قبرستان میں پھینک دو، انڈوں کو فلاں قبرستان میں پھینک دو، اپنے گھر کے باہر دال اور چاول جو ہے وہ اٹھا کے اس کو پھینک دو؟ اگر آپ کے پاس قرآن اور سنت کا علم ہے تو آپ اونچی آواز میں قرآن پڑھ کے لوگوں کو دم کیوں نہیں کرتے؟ یہ کھلے چیلنج میں دے رہا ہوں. اگر اس کے پاس ان چیلنجز کا جواب کسی بھی شخص کے پاس موجود ہے تو وہ میں حاضر ہوں، مجھے جواب چاہیے اور دلیل کے ساتھ جواب چاہیے. میں دلیل مانگتا ہوں آپ لوگوں سے. اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو اللہ کے فضل سے کھلا دل ہے، تعصب نہیں ہے، دل میں کوئی تنگی نہیں ہے. اگر قرآن اور سنت کی بات ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. نمبر 7، اہل ایمان کی صحبت اختیار کریں. اگر ایمان کو بچانا ہے تو اہل ایمان کی صحبت اختیار کریں. ایمان والے، اسلام کو قبول کرنے والے، اسلام کی بات کرنے والے، اسلام پر چلنے والے، ایسے افراد کی صحبت اختیار کریں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور ایسے لوگوں سے دور رہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو تعویذوں کی طرف لے کے جانے والے ہیں. ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو تعویذ کے متعلق جو ہے نا وہ آپ کو صحیح آگاہی دینے والے ہیں. بھائی وہ خود ایمان نہیں رکھتے، آپ کا ایمان کیا بچائیں گے؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس کے متعلق کیا فرمایا ہے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اس دن ظالم، یعنی قیامت کے دن، ظالم جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول اللہ کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی میں اٹھتا بیٹھتا، انہی کی زندگی کو میں فالو کرتا، یہ میں ان بدبختوں کی زندگیوں کو فالو نہ کرتا. آج اپنے ہاتھوں کو اس طرح وہ کاٹے گا. اور جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک آدمی کو ضدی ہو جائے بہت، وہ کاٹتا ہے خود کو، پریشان ہوتا ہے کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا. تو اللہ نے بھی اسی چیز کا تصور، اسی چیز کا ایک جو خاصہ ہے وہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے. تو کیا کہا ہے؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اپنے ایسے کسی دوست کو، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو پھر فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اس نے تو میرے پاس اس لیے فرمایا کہ اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا، یعنی شیطان. اور شیطان تو انسان کو مصیبت پڑنے پر چھوڑ جانے والا ہے. جب تک آپ کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتے تب تک وہ شیطان ملعون آپ کے پیچھے. جب تک آپ کسی بیماری میں، کسی جادو میں، کسی ایمان کو خراب کرنے والی چیز میں آپ داخل نہیں ہوتے تب تک شیطان آپ کے ساتھ چیزوں کو خوبصورت کر کے آپ کے سامنے پیش کرے گا، بڑے احسن انداز میں آپ کے سامنے پیش کرے گا. لیکن جب آپ کو ان چیزوں کے بارے میں، جب آپ پھنس جائیں گے، پھر جب آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اچھا، اب آخری نقطہ میں آپ کو بیان کر دوں. 8واں نقطہ ہے راہ راست پر قائم عقل سلیم کو فیصل مانے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو آج ہم دوزخیوں میں شمار نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ میرے پیج کو لائک بھی کرتے ہیں، میری ویڈیوز کو بھی شیئر کرتے ہیں، احباب کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. اگر کہیں آپ کو لگے کہ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے ضرور آگاہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.